बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। खबासत में हराम के दर्जात। माकबल पहले दर्जे में जिस हराम का जिक्र हो उसमें अदालत कायम रखने के लिए और फासिक कहलवाने से बचने के लिए ममनुआत से इज्तनाब शर्त है। खबासत के एतबार से इस हराम के मुख्तलिफ दर्जात हैं। बस अक़द फासिद से लिया गया माल जैसी इन चीज़ों में बेअताती करना जिनमें बेअताती नहीं होती हराम है, मगर ये हराम ज़बरदस्ती माल गसब करने के दर्जे में नहीं बल्कि गसब करना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि गसब की सूरत में दो खराबियाँ हैं। नंबर 1, हासिल करने का तरीका शरीयत के मुताबिक नहीं, और नंबर 2, दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना जबकि बेअताती में खराबी है और वो शरई तरीक़ाकार को तर्क करना है, इसमें दूसरे को कोई तकलीफ़ देना नहीं है। फिर बेअताती में शरीयत का तरीका तर्क करना सूद की निस्बत निचले दर्जे में है। इस फ़र्क का इल्म बाद गुनाहों में शरीयत के सख्त अहकाम व वईद और ताकीद से होगा, जैसा कि अनकरीब तौबा के बाब में आएगा, जहाँ सगीरा और कबीरा के दरमियान फ़र्क का बयान है। बल्कि वो माल जो फ़कीर नेक शख्स या यतीम से जुल्मन लिया हो वो उस माल से ज़्यादा बुरा है जो ताकतवर अमीर या फासिक से लिया गया हो, क्योंकि जिसको एज़ा पहुँचाई गई है उसके हालात मुख्तलिफ होने की वजह से एज़ा के दर्जात मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये बारीक बातें जो ख़बाइस की तफसील में हैं, राह हक़ के मुसाफिर को उनसे गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गुनाहगारों के दर्जात मुख्तलिफ ना होते तो दोज़ख के दर्जात भी मुख्तलिफ ना होते। बस जब तुमने सख्ती के मुकामात पहचान लिए तो उसे 3 या 4 दर्जात में बयान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक तरह की ज़बरदस्ती और मनमानी होगी। यानी इन मुकामात को महदूद करना जो कि गैर महदूद हैं, और खबासत में हराम के मुख्तलिफ मरातिब पर तुम्हें इस बाब में रहनुमाई मिलेगी जो अनकरीब ममनुआत के तारुत और बास को बास पर तरजीह देने के हवाले से आएगा। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स मुर्दार खाने या गैर का माल खाने या हरम का शिकार खाने पर मजबूर किया जाए तो हम बास को बास पर मुकद्दम करेंगे। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। चौथी फसल, हराम से बचने के 4 दर्जात की मिसालें। पहला दर्जा, ये आदिल लोगों का बचना है। बस बयान करदा 6 मुकामात जिन्हें हमने किसी एक शर्त या रुकन के ना पाए जाने के सबब हराम के मुकामात के तौर पर बयान किया था, उनमें से हर वो शय के फतवा उसके हराम होने का तकाजा करे वो हराम मुतलिक है। ये ऐसा हराम है जिसके करने वाले को फिस्क या गुनाह की तरफ मंसूब किया जाता है, और हराम मुतलिक से यही हमारी मुराद है, और ये मिसालों और शवाहिद का मुख्ताज नहीं है। दूसरे दर्जे की मिसाल ने मुलाहजा फरमाइए, हर वो शुबा जिससे बचना वाजिब ना हो मगर उससे बचना मुस्तहिब हो, जैसा कि अनकरीब शुबहात के बाब में आएगा, क्योंकि कुछ शुबहात ऐसे होते हैं जिनसे बचना वाजिब होता है और वह हराम के ज़ुमरे में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बचना मकरूह होता है, लिहाजा उनसे बचना वसवसे में पड़ने वालों की परहेजगारी है। जैसे एक शख्स इस खौफ से शिकार न करे कि हो सकता है जानवर किसी ऐसे शख्स से छूट कर भागा हो जो पकड़ने के सबब उसका मालिक बन गया हो, ये फ़क्त वसवसे हैं। बात शुबात वो हैं जिनसे बचना वाजिब तो नहीं मगर मुस्तहिब है। ये वो हैं जिनके मुतालिक ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, यानी उसे छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले और उसे इख्तियार करो जो तुम्हें शक में न डाले। हम इस हदीस पाक को मकरूह तंज़ीही में महमूल करेंगे। यूं ही हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीर से शिकार के मुतालिक इरशाद फरमाया, कुल मा अस्मईता व दा मा अनमईता, यानी जो जानवर तुम्हारे सामने मरे उसे खाओ और जो तुमसे गायब हो जाए उसे छोड़ दो। हदीस शरीफ में हमारी लफ्ज़ अनमीत लफ्ज़ अनमा से बना है, जिसका मायनी है शिकार ज़ख्मी हो जाए और आंखों से ओझल हो जाए फिर मुर्दा हालत में मिले, क्योंकि इसमें इख्तिमाल है कि वो गिर कर या किसी और वजह से मरा हो, और जो हमारे यानी शवाफ़िक के नज़दीक मुख्तार है जैसा कि अनकरीब आएगा वो ये है कि वो जानवर हराम नहीं है मगर उसको छोड़ देना सालिहीन की परहेजगारी है। और ये फरमान मुस्तफ़ा दा मा युरीबुका, यानी उसे छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले, इस्तहबाब के दर्जे में है, वजूब के दर्जे में नहीं, क्योंकि बाज़ रिवायात में आया है, कुल मिन्हु व इन गाबा अनका मालम तजिद फ़ीही असरन गैर सहमिका, यानी खाओ अगरचे तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाए जबकि उसमें अपने तीर के अलावा कोई और ज़ख्म ना देख लो। और इसीलिए दो जहाँ के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिखाए हुए कुत्ते के बारे में इरशाद फरमाया, व इन अकला फला ताकुल फ़इन्नी अखाफु अन यकूना इन्नमा अमसका अला नफ्सी,
یعنی اگر وہ شکار میں سے کھا لے تو مت کھا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے اسے اپنے ہی لیے پکڑا ہو، اور یہ ممانعت اندیشہ کے سبب تنزیہی ہے، کیونکہ محسن کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ثعلبہ خشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اس میں سے کھا لو۔ انہوں نے عرض کی اگرچہ اس میں سے کتے نے کھایا ہو، ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے کھایا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے اور شکار کے ذریعے روزی حاصل کرتے تھے، لہٰذا وہ اس درجے کے پرہیزگاری کے متحمل نہ تھے جبکہ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قوت رکھتے تھے۔ حکایت، شبہ کی وجہ سے 4000 درہم نہ لیے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ اللہ نے اپنے کاروباری شریک کے لیے 4000 درہم چھوڑ دیے کیونکہ ان کے دل میں کوئی شے کھٹکی تھی، حالانکہ علماء کا اتفاق تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس درجے کی مثالیں ہم شبہ کے درجات بیان کرتے ہوئے ذکر کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شبہ جس سے بچنا واجب نہ ہو وہ اس درجے کی مثال ہے۔ تیسرا درجہ یہ متقین کی پرہیزگاری ہے، یہ فرمان مصطفیٰ اس پر گواہ ہے، لا یبلغ العبد درجات المتقین حتی یدع ما لا باس بہ مخافۃ ما بہ باس، یعنی بندہ اس وقت تک متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے نہ چھوڑ دے جس کے کرنے سے حرام میں پڑ جانے کا خوف ہے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حلال کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس خوف سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ تقوی کی تکمیل، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تقوی کی تکمیل سے ہے کہ انسان ذرہ بھر مقدار میں بھی پرہیزگاری اختیار کرے، حتیٰ کہ حرام کے خوف سے اس باز کو چھوڑ دے جسے وہ حلال سمجھتا ہے، تاکہ وہ اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب یعنی روک بن جائے۔ اپنا حق چھوڑ دیتے۔ منقول ہے کہ بعض سلف صالحین رحم اللہ مبین ایسے تھے کہ اگر ان کے کسی پر 100 درہم ہوتے اور جب وہ دینے آتا تو وہ حضرات اس سے 99 درہم لیتے اور زیادتی کے خوف سے بچتے ہوئے 1 درہم نہ لیتے۔ بعض بزرگان دین رحم اللہ اتنا زیادہ بچتے تھے کہ لیتے وقت کچھ دانے کم لیتے اور دیتے وقت کچھ بڑھا دیتے تاکہ وہ دوزخ سے حجاب بن جائے۔ اس درجے میں ان چیزوں سے بچنا بھی داخل ہے جن میں لوگ چشم پوشی کر جاتے ہیں، اگرچہ فتویٰ کی روح سے وہ حلال ہوتی ہیں، لیکن خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کے غیر میں پڑ جانے کا دروازہ نہ کھل جائے، کیونکہ نفس تو یہی پسند کرتا ہے کہ آسانیاں اپنائے اور پرہیزگاری چھوڑ دے۔ متقین کی حکایات، دیوار کی مٹی کی وقت، حضرت سیدنا علی بن معبد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میں نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ دیوار کی مٹی سے اسے خشک کروں۔ میں نے دل میں کہا یہ دیوار تو میری نہیں ہے، تو نفس نے کہا کہ دیوار کی مٹی کی کیا وقت ہے، چنانچہ میں نے ضرورت کے مطابق مٹی لے لی۔ جب رات کو سویا تو خواب میں ایک شخص میرے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا کہ اے علی بن معبد، کل اس شخص کو پتہ چل جائے گا جو یہ کہتا ہے کہ دیوار کی مٹی کی کیا وقت ہے۔ ممکن ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ ایسا کہنے والا کل دیکھ لے گا کہ کیسے اس کا مرتبہ کم کیا جائے گا، کیونکہ تقوی کے بھی درجات ہیں جو متقین سے تقوی کے فوت ہونے کی صورت میں زائل ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ایسا کرنے پر عذاب کے مستحق ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی احتیاط، مروی ہے کہ ایک بار بحرین سے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کستوری بھیجی گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کوئی خاتون اس کا وزن کر لے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ چنانچہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا عاتقہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اچھی طرح وزن کر لیتی ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی جواب دیے بغیر اپنی بات دہرائی۔ زوجہ نے پھر وہی کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم اسے ترازو کے پلڑے میں باقی چھوڑ دو، پھر یہ کہتے ہوئے کہ اس میں کستوری کا غبار ہے، خوشبو اپنی گردن پر لگا لو اور تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ مل جائے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کی احتیاط، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحم اللہ کی موجودگی میں مسلمانوں کے لیے کستوری تولی جا رہی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سانس روک لی تاکہ اس کی خوشبو نہ پہنچ جائے، اور اس سے دور ہوتے ہوئے فرمایا اس سے تو خوشبو حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لی، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کخ کخ یعنی اسے پھینک دو۔ ورثہ کا حق شامل ہو گیا۔ مروی ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی غریب المرگ شخص کے پاس موجود تھے۔ رات میں جس وقت وہ فوت ہوا تو انہوں نے فرمایا چراغ بجھا دو کہ اب اس کے تیل میں ورثہ کا حق شامل ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کی خوشبو، حضرت سیدنا نعیمہ عطارہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کو مسلمانوں کی خوشبو بیچنے کے لیے دیا کرتے تھے۔
ایک بار انہوں نے مجھے خوشبو بیچی اور وزن کم کرتے وقت کم زیادہ کرنے کے لیے دانتوں سے کاٹا، جس سے کچھ خوشبو ان کی انگلی سے لگ گئی تو انہوں نے اسے دوپٹے سے مل لیا۔ اتنے میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ زوجہ نے بتایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مسلمانوں کی خوشبو استعمال کی ہے۔ پھر ان سے دوپٹہ لیا اور پانی کا ایک گھڑا لے کر اس پر پانی بہانے لگے، پھر مٹی سے رگڑتے، پھر سونگھتے، پھر پانی ڈالتے، پھر مٹی سے رگڑتے، پھر سونگھتے، یہاں تک کہ اس کی خوشبو ختم ہو گئی۔ حضرت سیدتنا نعیمہ عطارہ رحمۃ اللہ کہتی ہیں، میں دوبارہ آئی تو دیکھا کہ جب وہ وزن کرتی اور ان کی انگلیوں میں کچھ خوشبو لگ جاتی تو وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر مٹی سے رگڑ لیتی۔ یہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تقویٰ تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اس میں بے احتیاطی کہیں اور نہ لے جائے، ورنہ دوپٹہ دھو دینے سے خوشبو مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے سختی و تنبیہ کرتے ہوئے ان سے خوشبو کو ضائع فرما دیا تاکہ معاملہ حلال سے حرام کی طرف نہ چلا جائے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ الاول کے 3 اہم فتاوی۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ الاول سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو ایسی مسجد میں ہو جہاں بادشاہ کے لیے انگیٹھی میں عود یعنی خوشبودار سیاہ لکڑی سلگائی جاتی ہے اور وہ مسجد میں پھیل جاتی ہے، تو وہ شخص کیا کرے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اسے مسجد سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ عود سے صرف خوشبو ہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ یعنی غیر کی خوشبو کا نفع لینا حرام سے قریب کرنے والا ہے، کیونکہ وہ مقدار جو اس کے کپڑوں سے لگے گی اس کے بارے میں فیاضی بھی کی جا سکتی ہے اور کنجوسی بھی، اور اسے معلوم نہیں ہے کہ خوشبو کا مالک اس سے صرف نظر کرے گا یا نہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کا کاغذ کہیں گر گیا جس میں کچھ احادیث تحریر تھیں، پھر وہ کاغذ کسی دوسرے شخص کو ملا تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے نقل کر کے لکھ لے پھر مالک کو واپس کر دے؟ فرمایا نہیں، بلکہ پہلے اس سے اجازت لے پھر لکھے، کیونکہ کاغذ کے مالک کا اس پر راضی ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے، پس جو بات شک کی جگہ واقع ہو اور اس کی اصل حرام ہو تو وہ حرام ہے، اور اس کا ترک کرنا پہلے درجے کا پرہیز ہے۔ متقین کی پرہیزگاری میں سے یہ بھی ہے کہ زیب و زینت کو ترک کیا جائے، کیونکہ اس سے ڈر ہوتا ہے کہ یہ گناہ کی طرف نہ لے جائے، اگرچہ فی نفس زینت اختیار کرنا مباح یعنی جائز ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ الاول سے بغیر بالوں کے جوتے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں تو اسے استعمال نہیں کرتا، البتہ اگر کیچڑ سے حفاظت کے لیے ہو تو امید کرتا ہوں کہ اس پر گرفت نہ ہو، اور اگر زینت مقصود ہو تو استعمال نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنی ایک محبوب زوجہ کو اس خوف سے طلاق دے دی کہ کہیں وہ کسی ناجائز کام میں سفارش نہ کر دے اور آپ اس کی رضا جوئی کے لیے اس کی بات نہ مان لیں۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں خرج یعنی گناہ میں پڑنے کے خوف سے ایسی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس میں حرج نہیں ہوتا۔ گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں، اکثر جائز چیزیں گناہوں کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، مثلا زیادہ کھانا اور غیر شادی شدہ کے لیے خوشبو استعمال کرنا، کیونکہ یہ شہوت کو بھڑکاتی ہیں، پھر شہوت خیال کو دعوت دیتی ہے اور خیال دیکھنے پر ابھارتا ہے اور دیکھنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح امیر لوگوں کے گھروں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھنا جائز ہے، مگر یہ اس کا مثل حاصل کرنے کے لیے حرص کو ابھارتا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے حرام میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح تمام جائز چیزوں کا معاملہ ہے، جبکہ حاجت کے وقت ان کے نقصانات پہچان کر اور پھر ان سے عملی طور پر بچ کر بقدر ضرورت انہیں اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا انجام خطرے سے بہت کم خالی ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہر وہ چیز جو خواہش کے سبب حاصل کی جائے وہ خطرے سے کم ہی خالی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ الاول دیواروں پر چونا کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ مسجدوں کی زینت، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ الاول نے فرمایا زمین کو چونا کرنے سے مٹی نہیں اڑے گی، یعنی فائدے کی وجہ سے جائز ہے، اور دیواروں کو چونا کرنے میں زینت ہے، لہذا بے فائدہ ہے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجدوں میں چونا کرنے اور ان کی زیب و زینت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور دلیل کے طور پر یہ فرمان مصطفیٰ پیش کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کیا مسجد کو پلستر سے مزین کیا جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عریشہ کا عریشی موسیٰ، یعنی کوئی چھت موسیٰ علیہ السلام کی چھت کی طرح نہیں، اور وہ سرمے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے چمکایا اور پالش کیا جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی رخصت نہیں دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مسجدوں کی ٹیپ ٹاپ یعنی زیب و زینت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مسجدوں کو سنوارو گے،
مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحم اللہ مراجع المناجی جلد 1 صفحہ 443 یعنی 443 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد ناجائز آراستگی ہے، جیسے فوٹو اور تصویروں سے سجانا یا فخریہ آرائش مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ بہرحال جائز زینت جو اخلاص کے ساتھ ہو باعث ثواب ہے۔ کچھ آگے ارشاد فرماتے ہیں، مسجد کی زینت سنت صحابہ ہے، چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کو مزین کیا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیواریں چونے گچ سے خوب نقشی بنائیں، چھت میں ساگوان لکڑی لگائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں اتنی روشنی کی تھی کہ اس میں عورتیں 3 میل تک چرخہ کاٹ لیتی تھیں۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔